बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन अल्लाहुम्मा अन तजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 275 से शुरू करते हैं। सूरतुल बकरा हमारा चल रहा है। अल्लज़ीना वो लोग याकुलून रिबा खाते हैं सूद। अब जो लोग सूद खाते हैं उनकी बात हो रही है। ला यक़ूमूना नहीं वो खड़े हो सकेंगे इल्ला मगर कमा यक़ूमुल्लज़ी यतक़ब्बतुहु। यहाँ पर देखिए कि क्या बात हो रही है कि जो लोग सूद खाते हैं, अब वो क़यामत के दिन की बात हो रही है कि क़यामत के दिन वो कैसे खड़े हो सकेंगे। खड़े नहीं हो सकेंगे मगर कैसे खड़े होंगे वो, फिर उनकी बात ये बात है कि जैसे उनको शैतान ने हवास बाख्ता कर दिया, यानी कि पागल बना दिया हो छू कर। शैतान व मिनल मस्सी, शैतान ने छू कर उनको पागल बना दिया हो। जैसे कि आप देखते हैं कि कभी कोई रास्तों पर आप देखते हैं कोई पागल किस्म का जो मेंटली रिटायर्ड है या फिर ऐसे लोग हैं, तो कैसे एक सुकून से खड़े नहीं हो पाते ना वो, कभी हल रहे हैं, कभी ढुल रहे हैं, कभी पागलपन की हरकतें कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन लोगों के बारे में बात हो रही है कि वो लोग ऐसे खड़े होंगे कि जैसे उनको शैतान ने छूकर पागल बना दिया हो। ज़ालिका ये बिअन्नहुम इस वजह से कालू इन्होंने कहा इन्नमल बैउ बेशक बेशक बै किसको बोलते हैं, यानी कि खरीदो फरोख्त। मिस्लुर रिबा सूद के मिसाल है, यानी कि तिजारत, यानी कि बिजनेस, तिजारत जिसको हम कहते हैं कि खरीदना और बेचना। तो इन्होंने क्या कहा, ये जो यहूदी थे इनका क्या कहना था कि जो खरीदो फरोख्त है, जो बिजनेस है, ये भी सूद की तरह ही है। अहल्लल्लाहु और अल्लाह ने हलाल किया है बई को, यानी कि तिजारत को, वह हर्रम रिबा और हराम किया है इसने सूद को। फमन जाआ, फिर अब यहाँ पर देखिए इन लोगों की बात हो रही है, यहाँ पर तिजारत सूद भी, यानी कि तिजारती सूद भी हराम है। यहाँ पर ये आयत में इन लोगों की बात बताई जा रही है कि ये लोग जो थे सूदी कर्जे देते थे, यानी कि बड़े बड़े जो महाजिर होते थे वो लोग क्या करते, सूदी कर्जे देते थे। तो इनकी बात हो रही है कि ये लोग क्या, एक तो इन लोगों ने क्या कहा सूद भी क्या है, किसके बराबर ही है, बिजनेस तिजारत के बराबर ही है। इन लोगों की ये बात थी, किसकी, यहूदियों की। तो इन्होंने कहा कि इसमें क्या बात है, अब उसमें भी यही होता है कि इंसान पैसे एक 10 रुपए की चीज लेता है और उसको 20 रुपए में बेचता है, और सूद में भी यही होता है कि 10 रुपए अगर सूद लिया तो उसको 20 रुपए करके वापस लौटाना है। तो इसमें फर्क ही क्या है, इन्होंने ऐसी बात कही। तो यहाँ पर इनके लिए यह बात बताई जा रही है कि नहीं, बल्कि ये बात हराम जो चीज अल्लाह ताला ने कर दी है तो वो हराम है। और यहाँ पर ऐसे लोगों की बहुत वईद आई है, इसके हम देखेंगे कि क्या क्या इनके अल्लाह ताला इनके इसके लिए सख्त वईद है और क्या क्या अजाब अल्लाह ताला ने इनके बताए हैं। तो यहाँ पर तिजारती सूद भी असल में हराम है, और ये दरअसल सूदखोर यहूदियों का ही कौल था। आजकल बहुत से मुसलमान भी यही कर रहे हैं, यानी कि सूदी कर्जे दरअसल दो तरह के होते हैं। जैसे कि जाती खर्चा है जाती कर्जे हैं, और दूसरे, यानी कि दूसरे कैसे लेकर किसी महाजन से खरीद कर्जे, यानी वो कर्जे जो कि शख्स अपनी जाती जरूरत के लिए किसी बैंक से लेता है या किसी अमीर शख्स से लेता है। और दूसरे तिजारती कर्जे जो ताजिर है या कोई अपनी कंपनी को या अपने कारोबार के लिए बैंकों से सूद पर लेते हैं। तो अब जो मुसलमान सूद की नुमाइंदगी करते हैं वो ये कहते हैं कि जिस सूद को कुरान ने हराम किया ये वो नहीं है, बल्कि वो तो दूसरा है, ये दूसरा है। जो तिजारती सूद है वो हराम है, क्योंकि इस दौर में ऐसे तिजारती सूदी कर्जों का रिवाज ही ना था ना। पहले के जमाने में तो ये नहीं था, बैंक नहीं थे, लोन्स नहीं थे। तो अब ये लोग क्या करते हैं, अपने लिए तो रास्ता निकालते हैं। ये लोगों को क्या चाहिए, अब देखिए जब लोग, हमने क्या पढ़ा कि जब लोग अपने
اب تجارتی تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ لوگ جو ہے الگ الگ طریقوں سے سود کھاتے ہیں، تو ان کو ان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہا، تجارت بھی تو آخر سود ہی ہے، تو انہوں نے اس کے لیے اپنے راستے نکال لیے، جیسے کہ ہم اکثر چیزوں میں دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے راستے نکالتے ہیں، جیسے ان کو جو چیز چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے وہ راستے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ اپنے کوئی ایسے اسکالر سے، کوئی ایسے مفتی سے ایسے لے کر آ جاتے ہیں فتوے۔ تو یہاں پر وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سود اور تجارت میں فرق ہے۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا، دونوں کو گڈ مڈ کر دیا اور کہا کہ یہ دونوں ہی برابر ہیں۔ تو یہاں آگے دیکھتے ہیں، فمن جاء فمن جاء موعظۃ، پھر وہ شخص جس کے پاس آ گئی نصیحت، میں رب ہی، اس کے رب کی طرف سے، فنتہا، تو وہ باز آ گیا، فلہ ما سلف، اور اس کے لیے وہ ہے جو کچھ پہلے ہو چکا۔ اب جو پہلے ہو گیا تو وہ ہو گیا، وامرہ، اور اس کا معاملہ، اللہ، اللہ کی طرف ہے، ومن عادا، اور جو شخص دوبارہ سودی معاملہ کرے، فاولئک اصحاب النار، تو یہ لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب پہلے بہت سارے لوگ، پہلے تو خود سود حرام نہیں تھا نا، تو پہلے کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ بہت سارے لوگ سودی کاروبار کرتے تھے اس میں حضرت عباس رضی اللہ عنہ بھی تھے، ان کے وہ لوگ بھی سارے ان کو نہیں پتا تھا نا یہ ساری چیزیں، تو اب ان لوگوں کے لیے بات آ رہی ہے کہ اب پہلے اگر ہو گیا تو وہ ٹھیک ہے، اب وہ ختم ہو گئی بات، اب آگے جو ہے اس کو رک جانا ہے، رب فنتہا، جو شخص کے پاس نصیحت آ گئی۔ اب جب اللہ تعالیٰ کے ان جو نیک لوگ ہوتے ہیں، جو جن کے بارے میں ہم پڑھتے تھے کہ کیسے ان لوگوں نے جب شراب کی ممانعت آئی تو انہوں نے کیا کیے تھے، ڈرم کے ڈرم ان کے پاس شراب رکھی ہوئی تھی، تو وہ ساری کی ساری شراب انہوں نے لڑکا دیے تھے، اور مکے کی گلیوں گلیوں میں شراب کی ندیاں بہ رہی تھی اس وقت۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جب ان کے پاس یہ بات آ گئی تو انہوں نے بھی کیا کیا، اس کو پھر وہ اس سے رک گئے، وہ جو لوگ نیک لوگ ہیں ان کے بارے میں بات آ رہی ہے کہ اب جس شخص کو اس رب کی نصیحت پہنچ گئی تو وہ سود سے رک گیا، تو پہلے جو وہ سود کھا چکا سو کھا چکا، اب اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ اب اس میں یہ بات نہیں ہے کہ اب پہلے جو ہوا تو اب اس کا کیا کریں گے، بلکہ اب وہ بات تو نہیں ہے، بلکہ پہلے کی باتیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، جب کوئی حکم آتا ہے، جب کوئی احکامات آتے ہیں برائی سے روکنے کے لیے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ پرانی جو گناہ ہوتے ہیں اس کو پھر معاف کر دیا جاتا ہے۔ ومن عاد فاولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، اور پھر جو کوئی اب اس میں جو کوئی سود کھائے تو پھر یہ اہل دوزخ ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب جب اللہ کا حکم آ گیا، اب جیسے کہ ہم نے پیچھے بات پڑھی تھی، سمعنا واطعنا، لیکن اب دیکھیے کہ کیسے لوگ سننے کے باوجود، سارے معاملات کھلے ہونے کے باوجود، کھلی کھلی آیتیں آنے کے باوجود بھی لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں، سود سے نہیں رکتے، ان کو یہ لگتا ہے کہ سود سے ہمارا پیسہ بڑھ رہا ہے، بلکہ سود کے بارے میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی لکھنے والا ہے اس میں، سود لینے والا ہی نہیں، دینے والا ہی نہیں، بلکہ لکھنے والا، گواہ، سب پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور یہاں پر وہ سب گناہ میں برابر ہیں۔ یعنی کہ اگر بینک کی جو پوری سٹاف ہے وہ سارا کا سارا جو ہے نا اس میں سارا کے سب لوگ آ جائیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صرف ایک شخص کی بات ہو رہی ہے، بلکہ یہ سارے اس میں جو ہے، اگر کوئی کھڑا بھی ہے وہاں پر، کوئی سود دے رہا ہے، کوئی سود لے رہا ہے، کوئی گواہی میں کھڑا ہوا ہے خالی، تو اس کو بھی اس کا برابر کا گناہ ملے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سود کے گناہ کے اگر 70 حصے کیے جائیں اور اس کا سب سے کمزور حصہ بھی کس کے برابر ہے، اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ ویسے زنا اتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے، یعنی کہ اس کا دیکھیے کہ اس کی کتنی
بتائی گئی ہے کہ کتنی برائی اس کی بتائی گئی ہے کہ قتل کی نہیں بتائی گئی ہے، چوری کی نہیں بتائی گئی ہے، لیکن سود کی اتنی زیادہ زیادہ بتائی گئی ہے کہ اس کے اتنے زیادہ گناہ اس کے بارے میں آتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جو آدمی کھاتا ہے اس کے سودی ہونے کو جانتا ہے تو وہ گناہ میں 36 مرتبہ زنا کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ یعنی کہ دیکھیے کہ کتنا بڑا گناہ ہے، ایک بار زنا کرنا نہیں بلکہ 36 مرتبہ، 36 مرتبہ گناہ کا زنا کرنے کے برابر ہے اس کا ایک، اگر درہم بھی وہ کوئی کھاتا ہے تو۔ اب آپ دیکھیے کہ لوگ جو ہے اس طریقے سے لوگ سوچتے ہیں کہ اب ہم نے پیچھے کیا پڑھا کہ مال صدقہ دینے سے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو نظر کیا آتا ہے کہ گھٹ رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتا کہ وہ کیسے بڑھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیسے کیسے طریقوں سے صدقے میں ہمارا مال بڑھاتا ہے، یہ ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیے کہ تھوڑے سے پیسے بچے ہوئے لیکن اس میں اتنی برکت رہتی ہے کہ وہ سارا مہینہ بھی چل جاتی ہے۔ غریب لوگ ہیں، تھوڑی سی سیلری ہے، اب انہوں نے آدھی سیلری کسی کو دے دی، کوئی بیمار تھے، کوئی رشتہ دار تھے اب اس میں ہمیں تو کیا لگ رہا ہے، اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو مال تو کم ہو گیا۔ اب اسی طریقے سے سود کے مال میں برکت نہیں ہوتی اور مال حرام طریقے میں جا رہا ہے تو ایسے دکھائی ظاہری طور پر تو یہ لگتا ہے کہ مال تو بڑھ رہا ہے بھائی اگر 1,000 روپے پر 1,500 روپے سود مل رہا ہے، 200 روپے سود مل رہا ہے تو ہر سال ہر مہینے جا کر ایک سال میں تو 1,000 روپے بن گئے، تو یہ تو ظاہری طور پر نظر آ رہا ہے کہ بھائی پیسہ تو بڑھ گیا، لیکن صدقے میں تو نہیں نظر آ رہا کہ پیسہ ہمارا بڑھا ہے کہ کم ہو رہا ہے، جبکہ ہمیں تو وہاں لگ رہا ہے کہ ہمارے پیسے تو کم ہو گئے، یہ ہمارا مال تو کم ہو گیا۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کیسے اس کو جمع کرتا ہے، کیسے اس میں برکت ڈالتا ہے۔ تھوڑے سے کبھی کبھی آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ صدقات دینے والے لوگ کبھی بھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی ان کے اوپر ایسی کوئی بڑی بڑی پریشانیاں نہیں آتی کہ جن کی وجہ سے ان کے پاس بڑا بڑا خرچ کرنا پڑ جائے ان کو۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، جو 2 نمبر کا پیسہ جن کے پاس ہوتا ہے، آپ نے آبزرو کیا ہوگا کہ ان کے پاس اتنے بڑے بڑے پرابلمس آ جاتے ہیں، کبھی ایسی کوئی چیز ہو گئی کہ ہاسپٹلائز ہو گئے، بڑے بڑے آپریشنس کرنا پڑ گئے، بڑا بڑا ایک ساتھ اماؤنٹ دینا پڑ گیا، لاکھوں روپیہ اچانک ہاسپٹلس میں چلا گیا، تب ان کو یہ نہیں پتا چلا کہ یہ پیسہ گیا کہاں پہ، کیسے گیا آیا تو غلط طریقے سے تھا نا۔ آپ اگر ایک بات آبزرو کریں، کچھ لوگوں کے اوپر دیکھیں آپ، پریکٹیکلی میں نے یہ کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جو غلط طریقے سے پیسے کماتے ہیں نا، ان کے پیسے یا تو ہاسپٹلس میں جاتے ہیں یا بیماریوں میں جاتے ہیں یا کسی ایسے طریقے سے ان کا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے، ان کو انداز بھی نہیں ہوتا۔ اب جیسے کہ سود کے کاروبار ہے، یا پھر بینکس میں بھی دیکھیے کہ الگ الگ طریقوں سے اس کا نام سود نہیں ہوتا، لیکن اتنے الگ الگ طریقوں سے ہم کو سود میں شامل کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس کا سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ سود ہے۔ بہت سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا جب ہر کوئی سود کھانے والا ہوگا، اگر سود نہ کھائے گا تو بھی اس کا بخار، اس کا غبار اسے ضرور پہنچے گا، یعنی کہ کچھ نہ کچھ تو کہیں نہ کہیں تو اس میں وہ انوالو ہو جائے گا۔ کبھی کبھی انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ جو چیز طریقے سے وہ پیسے لے رہا ہے وہ اس کو پھر یہ سود میں شامل ہے۔ تو یہاں پر جس سے ہر شخص شعوری یا غیر شعوری طور پر متاثر ہو رہا ہے۔ آج اگر ایک مسلمان پوری نیک نیتی سے سود سے بچنا چاہتا ہے تو اسے کئی مقامات پر الجھنیں پیش آ سکتی ہے، جیسے کہ آج کل اگر کوئی شخص کو گاڑی لینا ہے، اسکوٹر لینا ہے یا ٹرک لینا ہے تو اب اس کا لازمی اس کو بیمہ کرانا پڑتا ہے، اگرچہ اس قسم کے بیمے کی رقم تھوڑی ہوتی ہے لیکن یہ وہ بیمہ نہیں ہوتا جس میں حادثات کی شکل میں بیمہ کمپنی نقصان ادا کرنے کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمارے یہ قانون ہے جب تک نئی گاڑی کا بیمہ نہ کرایا جائے انشورنس نہ کرایا جائے تو وہ استعمال نہیں لائی جا سکتی۔ تو یہاں پر رقم کی قسم کا بیمہ ہر سال کرانا پڑتا ہے، اور بیمہ کا کاروبار بھی شرعاً کئی پہلوؤں سے ناجائز ہے۔ تو اس طریقے سے موجودہ دور میں سود کی مختلف شکلیں ہیں جو ہمیں چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، اب جیسے کہ کریڈٹ کارڈ ہے، اب کریڈٹ کارڈ میں جتنا پیسہ چاہو لیتے جاؤ، اب اس کے اوپر سود بڑھتا جا رہا ہے۔ اب انسان کو وہ وقت تو بڑی اچھا لگا کہ اس کو فوری طور پر اس کو پیسے مل گئے، جہاں پر اس کو ضرورت تھی اس نے فوراً پیسے نکال لیے۔ پھر یہاں پر اسی طریقے سے کہ انسان کیا کرتا ہے، پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے کہ اب چلو کوئی نہیں، میں بھر دوں گا، اور وہ بھر نہیں پاتا، اور اس کو 100 کے بجائے 1000، 1000 کے بجائے 20,000، 20,000 کے بجائے 1,00,000، اس طریقے سے اس کا پیسہ
بڑھتا جاتا ہے اور اس کو انداز ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے گڑھے میں پھنس رہا ہے۔ تو سود سے مال کم کم ہوتا ہے، بڑھتا نہیں ہے۔ اور صدقے سے ہم نے کیا دیکھا؟ دیکھیے سب اس سے پہلے والی آیاتوں میں صدقے کی مثال دے کر ہمیں اس کی ترغیب دی گئی، صدقے کی ترغیب دی گئی، اور اس کے فوراً بعد سود کی بات آ رہی ہے کہ سود سے مال گھٹتا ہے اور صدقے سے مال بڑھتا ہے۔ اب یہ ہم کو دیکھنا چاہیے کہ کیسے گھٹ رہا ہے، کیسے بڑھ رہا ہے۔ اب ہم نے دیکھا کہ جیسے ایک انسان، عام انسان ہے، صدقہ خیرات کرتا رہتا ہے، اس کے گھر میں سکون ہے، خیر ہے، ہر چیز، کوئی بڑی بڑی بیماریاں نہیں ہیں، کوئی بچوں کی طرف سے کوئی پریشانیاں نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ غلط طریقے سے کمایا ہوا پیسہ ہے نا، تو ان کے گھروں میں نہ کوئی سکون ہے، نہ بچوں کی طرف سے وہ ان کے بچے نافرمان ہیں، تو وہ بڑی بڑی بیماریوں میں پریشان پھنس رہے ہیں، بڑے بڑے آپریشنز میں ان کا لاکھوں روپیہ جا رہا ہے۔ ان کو اس بات کا احساس نہیں ہے کہ پیسہ جس طریقے سے آ رہا تھا تیزی سے، اس سے زیادہ تیزی سے ان کا پیسہ چلا گیا۔ آپ دیکھیں گے کہ جتنے بڑے بڑے شہر ہیں، ہم تو بڑے اٹریکٹ ہوتے ہیں نا، امریکہ ہے، لنڈن ہے، کیسے بڑے بڑے شہر ہے، کیسے ان کے رچ ہے وہ لوگ، کیسے ان کا لیونگ سٹائل ہائی ہے، اسٹیٹس ان کا کتنا ہائی ہے، ان کے گھر ایسے، ان کے گاڑی ایسی۔ آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر 70% لوگ جو ہے نا، تو وہاں پر اتنے پریشان ہے یہ وجہ سے کہ ان کو سلیپنگ پلس لینا پڑتی ہے۔ دیکھیے کہ انسان کے پاس تھوڑا سا پیسہ ہو، سکون ہو، سکون کی نیند ہو، ہر چیز ہو انسان کے پاس، تو وہ انسان کے لیے اہم چیز ہے۔ اب اگر کوئی انسان بہت زیادہ پیسے کما لے، نہ اس کو گھر والوں کی طرف سے سکون ہے، نہ اس کے بچوں کی طرف سے وہ مطمئن ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اور ہزاروں بیماریاں اس کو جنم لے لیے۔ آج کل دیکھیے کہ شوگر ہے، بی پی ہے، یہ تو ایسی کامن بیماریاں ہیں کہ جو انسانوں کو ٹینشنز کی وجہ سے ہو جاتی۔ تو یہ جو ہے، یہ ساری چیزیں جو انسان کو ہو رہی ہے، کیا وجہ سے؟ کہ غلط طریقوں سے جو مال انسان کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ تو اس وجہ سے دیکھیے کہ بہت سارے لوگ کم کماتے ہیں لیکن سکون سے سوتے ہیں، ان کے پاس کوئی ٹینشن نہیں ہوتی، کہ ان کے پاس یہ ہے کہ ان کے گھروں میں کوئی ٹینشن نہیں، تھوڑا کھا رہے ہیں، تھوڑا کما رہے ہیں، لیکن سکون کی نیند سو رہے ہیں۔ بڑے بڑے بستر، آرام دہ بستر، اب بھلے آپ کے پاس بھلے ہی بڑے بڑے بیڈ سیٹ ہوں، بڑے آرام دہ اے سی لگا ہوا روم ہو، لیکن اگر اس بیڈ پہ، اس تکیے پہ آپ کو نیند نہیں آ رہی ہے تو وہ بیڈ کیا کام کا؟ لیکن کبھی کبھی دیکھیے غریب کو کیسے پتھروں پر بھی وہ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کبھی کبھی باہر کوئی، ہم دیکھتے ہیں کہ فقیر ہیں، بیچارے غریب ہیں، اور وہ باہر کبھی کبھی دھوپ میں کونا ایک پکڑ کے ایسے سو رہے ہوتے ہیں، بالکل نیچے زمین پر سو رہے ہوتے ہیں اور گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں۔ کیسے ان کو سکون کی نیند آتی ہے؟ تو حلال کمائی کی بات یہ ہے کہ انسان سکون سے رہتا ہے، ہر چیز اس کو کوئی ایسی پریشان نہیں کرتی۔ اب یہ دیکھیے کہ اس میں ایک اور ایگزامپل یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے انسان سود پہ سود، سود پہ سود اس کو ملتا جا رہا ہے، بینک میں اس نے فکس ڈپازٹ کر دیا، فکس ڈپازٹ بھی اس کی، اب فکس ڈپازٹ کر دیا، اس پہ مال بڑھتا جا رہا ہے، مال بڑھتا جا رہا ہے، ابھی 1000 ہو گیا، 2000 ہو گیا، اسی طریقے سے 10,000 ہو گیا، 20,000 ہو گیا، 50,000 ہو گیا۔ اب بڑا انسان خوش ہو رہا ہے کہ بھائی میرا تو اتنا مال بڑھ گیا، میں نے تو اتنے سے رکھے تھے، اب دیکھو کتنے ہو گئے۔ اب کبھی کبھی گھر میں کوئی ایسا حادثہ پیش آ جاتا ہے، آگ لگ جاتی ہے، کوئی چور آ جاتا ہے، کوئی ڈاکہ پڑ جاتا ہے، اور ایک دم اس سے زیادہ مال اس کا ضائع ہو جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیسی ہیں؟ جس تیزی سے مال آتا ہے، اس سے زیادہ تیزی سے مال جاتا بھی ہے۔ یہ انسان آبزرو کرے تو، اگر انسان آبزرو نہ کرے تو اس کو سمجھ ہی نہ آئے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ کیسے ہے، ایک گناہ کی جو چیز ہے اللہ تعالیٰ نے اس سے ہمیں روکا ہے، اور اس میں سے ہر چیز میں آج کل موجودہ دور میں اگر دیکھا جائے تو کرنٹ اکاؤنٹس ہے بینک میں، پھر سیونگ اکاؤنٹس ہے، پھر فکس ڈپازٹ ہے، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی پراویڈنٹ فنڈ ہے، بہت۔ اب یہ پراویڈنٹ فنڈ جو ہے، تو یہ تو جو تجارتی ادارے ہیں، بعض جیسے سرکاری ملازمین ہیں، تو ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ہی رقموں میں سے، ان کی جو تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے ہی تھوڑی پیسے جمع ہوتے رہتے ہیں، اور ساتھ میں اس پہ سود در سود بھی چڑھتا جاتا ہے، حساب جمع بھی ہوتا رہتا ہے سود اس میں۔ اور پھر جب وہ نوکری چھوڑتے ہیں، جب جاب چھوڑتے ہیں وہ، تو ان کو وہ ساری رقم جو ہے ایک ساتھ مل جاتی ہے، تو وہ اس سے بھی وہ بڑا خوش ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب اس میں بھی یہ ہے کہ وہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہماری محنت کی کمائی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میں وہ محنت کی کمائی تو ہے، لیکن اس میں سود بھی ایڈ ہو رہا ہے، تو وہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ کہیں اس میں ہمارا کتنا ہے اور سود کتنا ہے، یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ اس بات کا مجھے تو اس بات کا زیادہ کچھ آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ پروویڈنٹ فنڈ کیا ہوتا ہے،
لیکن بس مجھے اتنا معلوم ہے کہ وہ اس طریقے سے تنخواہیں جو ہے اس میں سے کچھ ایک اماؤنٹ جمع کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے بیمہ کا کاروبار ہے، پھر اسی طریقے سے انعامی بانڈس ہے، پرائز بانڈس جو ہوتے ہیں۔ اب پرائز بانڈس جو ہوتے ہیں یہ بھی دراصل جوئے کی شکل ہے۔ تو اب اس میں کیا ہوتا ہے، ایک ٹکٹ پرائز کا بانڈس کا ٹکٹ خریدا جاتا ہے، لاٹری کا ٹکٹ جیسے ہم کہتے ہیں۔ تو اب یہ لاٹری کا ٹکٹ خریدنے کے لیے 100 لوگ اگر 50-50 روپے دے رہے ہیں، اب سارے 100 لوگوں نے دیا، باقی 100 میں سے تو 99 کا تو لاس ہو گیا، ایک کو پھر اٹھ گیا، وہ سارے پیسے ایک کو مل گئے۔ تو یہ کیا ہو گیا، ایک کو تو مل گئے سارے پیسے، لیکن ساروں کا لاس ہو کے ایک کو ملے ہیں پیسے۔ ساروں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے مشکل سے وہ پیسے لائے ہوں گے، اور وہ جا کر تو اس کو مل گئے پھر۔ تو یہ اس طریقے سے یہ ساری چیزیں جو ہے ہم کو نہیں پتا۔ اب اس طریقے سے قسطوں پر چیزیں خریدنا ہے، جیسے گاڑی خرید رہے ہیں۔ اب گاڑی ہوتی کتنے کی ہے، اگر وہ 10 لاکھ کی ہے تو آپ کو قسطوں پر لیں گے تو آپ کو ہو سکتا ہے کہ 15 لاکھ میں پڑ جائے، ہو سکتا ہے آپ کو 12 لاکھ میں پڑ جائے۔ تو اس طریقے سے پھر ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ کون کون سی جگہ پر یہ ہو رہا ہے کہ ہم سود میں ملوث ہو رہے ہیں۔ اور اس بات کا ہمیں بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ کہاں کہاں ایسی چیزیں ہو رہی ہیں جہاں پر سود میں شامل ہو سکتے ہیں ہم۔ اس کی بہت زیادہ کیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم سود نہیں لیں گے، بینک کو چھوڑ دیں گے۔ تو بینک کو چھوڑیں گے تو بعد میں وہ بھی مسئلہ سامنے آیا کہ بھائی بینک والے ہمارا پیسہ لے کر ہمارے اگینسٹ استعمال کر سکتے ہیں، تو ہم ان کے پاس اپنا پیسہ کیوں چھوڑے؟ تو پھر بعد میں یہ بات اسکالرز نے بتائی ہے کہ اب وہ پیسہ بھی ہم لے لیں اور پھر کوئی ایسے ضرورت مند کو دے دیں کہ جو بہت ہی ضرورت مند ہے۔ اب جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ حرام چیز کب حلال ہوتی ہے، اضطراری کیفیت پر، بہت زیادہ مجبور انسان پر مردار کا گوشت کھانا کب حلال ہو جاتا ہے، جب انسان مرنے پہ آ جائے، فاقہ اتنا زیادہ ہو کہ مرنے پہ آ جائے، تو جب وہ ساری چیزیں پھر اس کے لیے حلال ہو جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے یہاں پر بھی اب جو ہمارے پاس جو سود ہے بینکس میں، اب ظاہر ہے بینک میں پیسہ رکھنا لوگوں کی ایک ضرورت ہے کہ وہ کہاں رکھے، اب کیسے رکھے، کیسے سنبھالے۔ اب اگر رکھنا ہی پڑ رہا ہے تو ان کا سود ہم بینک والوں کے پاس کیوں چھوڑیں، پتہ نہیں وہ ہمارے پیسے کہاں یوز کر رہے ہوں گے۔ تو یہاں پر بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہاں سے اپنا پیسہ لے کر پھر کئی ایسی جگہوں پر دے دیتے ہیں، جیسے کہ کسی کے پر بہت زیادہ لون ہے، قرضہ ہے، اور کسی کے اوپر تو بینک کا ہی لون ہوتا ہے، اتنا زیادہ بینک کا لون ہو گیا، گھر کے لیے لیا تھا، گاڑی کے لیے لیا تھا، پچھتا رہے، تو ان کے لونز وہ ادا کر سکتے ہیں، کسی کا قرضہ ادا کر سکتے ہیں۔ لیکن ثواب کی نیت بالکل نہیں ہونی چاہیے دل میں کہ اگر میں اتنا پیسہ دوں گا تو مجھے ثواب ملے گا، نہیں، بلکہ اس میں یہ ہونا چاہیے کہ انسان اب اس میں ثواب کی نیت نہیں رکھ سکتا، بلکہ ایسی جگہوں پر وہ خرچ کر دے کہ جہاں پر بہت ہی زیادہ ضرورت مند انسان ہو، اب اس میں کوئی نیکی کے کاموں میں وہ استعمال نہیں کر سکتے۔ انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ہم گروپ پہ اس کے ایک لیکچر ہم پوسٹ کریں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیے، اب ان کے بارے میں آ رہا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، صدقات، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور یربس صدقات، اور صدقات کی پرورش کرتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے ابھی دیکھا کہ سود کو مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ، سود کو کیوں مٹا رہا ہے اللہ تعالیٰ، مٹانا کیسے ہے، یعنی کہ اس کو اگر ہم چھوڑ دیں اس کو تو ہماری زندگیوں میں بہت ساری پریشانیاں ان کی دور ہو جائے گی، اور صدقات کی اگر پرورش ہوگی تو کیا ہوگا کہ لوگوں میں غریبی ہوگی نہیں، کوئی پریشان حال نہیں ہوگا۔ واللہ لا يحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ کسی ناشکرے بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نہ ہمیں کفار اثیم نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ جب بھی آپ کوئی آیت میں ایسے برے لوگوں کا ذکر پڑھے تو یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ ہمیں نہ بنانا، اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو یہاں پر سود کی اہمیت بتائی جا رہی ہے، سود کی برائی بتائی جا رہی ہے، اور صدقات کی اہمیت بتائی جا رہی ہے کہ صدقات سے مال بڑھتا ہے اور سود سے مال گھٹتا ہے۔ ان الذین آمنو، اور وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، آمنو و عاملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لائے اور عمل کیے نیک۔ دیکھیے ہم بار بار ہم یہی پڑھتے ہیں، اور ہمیں یہاں سے یہ بات بار بار ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ ہمیں دو چیزیں ہمارے اندر ڈالنی چاہیے، آمنو، سب سے پہلے ایمان، اور عاملوا الصالحات، نیک عمل، اقاموا الصلاۃ، اور کون سی کوالٹیز بتائی جا رہی ہے نیک لوگوں کی، کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں،
سب سے پہلے تو ایمان لانا. اگر اللہ پر ایمان ہی نہیں لائے اور نیکی کے کام کرتے رہے، جیسے کہ میں اکثر کہتی رہتی ہوں کہ جو کافر ہیں، جو نان مسلمس ہیں، وہ بڑے نیکی کے کام کر رہے ہیں، وہ لوگوں کو کھانا کھلا رہے ہیں، لوگوں کو پانی پلا رہے ہیں، غریبوں کو یہ ہیلپ کر رہے ہیں، لیکن ایمان تو نہیں ہے نا ان کے دل میں، اللہ کے لیے تو نہیں کر رہے وہ، تو ان کو تو کوئی اجر اس کا نہیں مل رہا. تو لیکن وہی کام ایک اگر مومن انسان کرتا ہے، ایمان والا بندہ کرتا ہے، تو اس کا اجر کتنا اس کو ملے گا. تو یہاں پر بھی سب سے پہلے کیا شرط ہے؟ ایمان لانا. اگر تو ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں قابل قبول ہے. اگر ایمان ہی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں پھر بیکار ہے، اس کے کوئی ویلیو نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا کوئی اجر نہیں ہے. اور پھر کیا ہے؟ ان کے کیا کیا کام ہے؟ عمل الصالحات، پھر نماز قائم کرتے ہیں، اقام الصلاۃ وآتوا الزکات، اور دیتے ہیں زکوٰۃ. لہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اور یہ نہ کوئی ان کو خوف ہوگا اس دن اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہ جب اتنے نیک لوگ ہیں، اتنے کوالٹیز ان کے اندر، یہ ساری کوالٹیز اگر ان کے اندر ہے تو پھر کیا بات ہے کہ ضرورت ہی نہیں ہے پھر ان کو غمگین ہونے کی. قیامت کے دن، قیامت کے دن غمگین کون ہوگا، پریشان حال کون ہوگا؟ جس کے پاس جس کی نیکیاں ساری ضائع ہو گئی، جس نے گناہ کے کام کیے، یہ سارے لوگ. اب لیکن جو لوگ نیک ہیں، ایمان والے ہیں، نماز بھی قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کرتے رہتے ہیں، اللہ کے احکامات کی پرواہ کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی ہر وقت کوشش کرتے ہیں، چاہے چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، جو بھی ہو، تو اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے ان کے اجر ان کے رب کے پاس ہے. نہ انہیں کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. انسان خوف میں کب ہوتا ہے؟ کوئی چیز چھوٹ جانے سے، کوئی لاس ہو جانے سے، کہیں چوری نہ ہو جائے. آپ دیکھیں کہ آپ گھر میں اگر آپ نے جویلری رکھی ہے، گولڈ رکھا ہے، کیش رکھا ہے، آپ دن اور رات ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں کوئی گھس نہ جائے، کہیں کوئی چوری نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے، تو انسان ڈرتا رہتا ہے نا. تو اسی طریقے سے قیامت کے دن یہ لوگ بڑے مطمئن ہوں گے، جو نیک لوگ ہیں، جو نماز قائم کرنے والے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں، تو یہ لوگ بڑے مطمئن ہوں گے. ان کو اللہ تعالیٰ اطمینان دے دے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اطمینان بخش دے گا اللہ تعالیٰ. اور ہم نے وہ بھی پڑھا نا کہ جب ہم نے سورہ فجر میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ جب نیک لوگوں کی موت آتی ہے، جب ان کے پاس موت کا فرشتہ آتا ہے، تو کیا کہتا ان کو؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، کہ اے اطمینان پانے والی روح، ارجعی، تو نکل چل الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ تیرا رب کی طرف تو نکل چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے. کتنا اطمینان مل جاتا ہوگا نا جب انسان کو یہ خوشخبری ملتی ہوگی. مرنے کے ٹائم کسی کو یہ خوشخبری مل جانا کتنے بڑے آنر کی بات ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری زندگی کا نچوڑ ہوگا اس وقت. اگر انسان ساری زندگی برائیوں پر قائم ہے، سود کھا رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، غلط طریقوں سے پیسے کما رہا ہے، تو وہ کہاں پھر اس کو وہ ساری چیزوں کے بدلے کیا ملے گا؟ اس کو غمگین ہوگا، پریشان حال ہوگا، خوف زدہ ہوگا کہ اب میرا کیا بنے گا، اب میرا کیا بنے گا، ادھر بھاگے گا ادھر بھاگے گا. نہیں، لیکن اس کی مدد کرنے والا تو کوئی نہ ہوگا. تو یہاں پر یہ بات ان لوگوں کی بتائی جا رہی ہے کہ یہ لوگ کیسے ہیں، کہ ایسے لوگ جو ہیں، ایمان والے جو لوگ ہیں، تو ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی ان کے لیے ایسا کوئی پریشانی کا عالم ان کے لیے نہیں ہوگا. اور آگے آ رہا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. اب یہ دیکھیں بار بار ہم کو تقوی کی پریکٹس کروائی جا رہی. کتنے بار ہم پڑھ رہے ہیں، بار بار ہر 2 آیت 3 آیت کے بعد دیکھتے ہیں ہم تقوی تقوی اتقوا اللہ اتقوا اللہ، کہ ہم کو کیا سکھایا جا رہا ہے. ایک چیز ہی اگر ہمارے اندر آ گئی نا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بہت ساری چیزیں خود بخود آٹومیٹیکلی آ جائیں گی. اگر تقوی ہمارے اندر آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ انشاءاللہ پھر باقی کی چیزیں خود بخود ہمارے اندر آ جائیں گی. اللہ کا ڈر، محبت، اللہ کی محبت، اس میں صرف ڈر نہیں آتا بلکہ محبت بھی آتی ہے. اللہ کی محبت کے ساتھ بھی ہم کچھ کام کرنے لگتے ہیں. تو یہاں پر بات چل رہی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، اور وَذَرُوا مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا، اور واقعی تم مومن ہو اگر تو جو سود باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو. من الربا، اسے چھوڑ دو. ان کن تم مؤمنین، اگر ہو تم مومن. یعنی کہ اگر کسی نے لیا ہے بہت سارا، کسی کو دینا ہے یا کسی سے لینا ہے، اب آ گیا، اب سود کی وعید آ گئی، سود کے بارے میں آیتیں آ گئی، اب کیا کرو تم؟ اب اس کو چھوڑ دو. اب حالانکہ لینا بھی ہے تم کو، بہت سارے لوگوں سے لینا بھی ہے، دینا بھی ہے، تو اب لینے کی بات ہے تو اس کو چھوڑ دو. یہاں پر نیک لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر واقعی تم مومن ہو. اب دیکھیں کہ کیسے تھے نیک لوگ جو تھے، تو انہوں نے جب ان کے پاس آیا تو انہوں نے فوراً، یہ بات آتے ہی انہوں نے کیا کیا؟ ساری چیزیں انہوں نے چھوڑ دی، کہ فوراً اب اللہ کی طرف سے آ گیا
تو اب انہوں نے کیا کیا، اس بات کو انہوں نے فوراً ہی مان لیا اور فوراً ہی وہ ساری چیزیں انہوں نے پھر چھوڑ دی۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، پھر اگر تم ایسا نہ کرو، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ کو۔ جنگ کا سوچئے کہ کس سے جنگ؟ اللہ اور رسول کی جانب سے جنگ کا اعلان ہے ایسے لوگوں کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم چھوڑ دو، وَإِن تُبْتُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ، تو تمہارے لیے رؤوس اصل اموالکم، مال تمہارے لیے، تمہارے اصل مال ہی تمہارے ہیں۔ لا تظلمون، نہیں تم پر ظلم کیا جائے گا، ولا تظلمون، اور نہ تم ظلم کیے جاؤ گے۔ اب یعنی کہ دیکھیے پہلے آیت آ گئی، اب اگر خبردار کر دیا جا رہا ہے، فَأَذَنُوا، خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، اللہ سے جنگ کے لیے۔ اگر تم اتنے کے باوجود یہ ساری چیزیں آ گئی، احکامات آ گئے، اس کے باوجود بھی اگر تم اس پر قائم رہنا چاہتے ہو، سود کھانا چاہتے ہو، تو پھر کیا کرو؟ اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جنگ مطلب کتنا ڈر انسان کے دلوں میں ہوتا ہے نا، کہ یہاں جنگ چل رہی ہے، وہاں جنگ چل رہی ہے، گولہ باری ہو رہی ہے، گولیاں چل رہی ہیں۔ اب یہ تو دنیا کی جنگ ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ اللہ سے اور اس کے رسول سے اگر کسی نے دشمنی مول لے لی تو وہ کتنا ہی بدقسمت انسان ہوگا، پھر اس کے لیے کیا ہی دنیا اور کیا ہی آخرت، نہ دونوں جگہ اس کے لیے کوئی کامیابی ہی نہیں ہے پھر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ الرٹ کر رہا ہے، یہاں پر فَأَذَنُوا کہہ کر انسان کو الرٹ کیا جا رہا ہے، اگر تم نے ایسا نہ کیا، اگر ابھی بھی تم نے اس سے بچے نہیں، سود سے نہیں بچایا اپنے آپ کو، تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یعنی کہ سود کے متعلق ایسی سخت وعید آ گئی کہ اب پھر کیا ہے کہ انسان اس سے بچ جائے، تاکہ انسان کو بتا دے کہ اب یہ کیا ہے، یہ سب بری چیزیں ہیں اور اس سے بچ جاؤ تم۔ اور کس کو کہا جا رہا ہے؟ ایمان والوں کو، یا ایھا الذین آمنوا، اگر تو جو ایمان والا ہے تو وہ ہر چیز کو دیکھے گا کہ میرے لیے کیا احکام آ رہے ہیں۔ اگر تو ایمان والا ہے ہی نہیں تو پھر وہ سوچے گا ہاں چھوڑو، میری کوئی بات نہیں۔ اب آپ کو کوئی آپ کا نام پکار کر کہے گا کہ آپ پانی لے کر آئیں، آپ کا نام پکار کے، تو آپ فوراً الرٹ ہو جائیں گے کہ میرا نام پکارا گیا۔ جیسے کہ میں آپ کو کہتی ہوں، اب اسٹیج پر آپ کو انعام دینے کے لیے بلایا گیا، تو آپ کا نام پکارا جائے گا تو آپ فوراً الرٹ ہو جائیں گے کہ میرا نام پکارا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر یا ایھا الذین، آپ سب کے نام پکارے جا رہے ہیں، اس میں یا ایھا الذین آمنوا میں ہم سب آ جائیں گے جو ایمان والے ہیں۔ اگر تو ہم ایمان والے ہیں تو ہم اپنے آپ کو رکھ لیں اس لسٹ میں کہ ہم ایمان والے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ جہاں پر بھی ربا کا کاروبار ہے، سودی کاروبار ہے، اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر بھی اگر ایسا نہیں کرتا ہے کوئی، تو وہ ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ پھر۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر ہو مقروض تنگ دست، فَنَظِرَةٌ، تو مہلت دینا ہے، إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، آسانی تک، وَأَن تَصَدَّقُوا، اور تمہارا قرض معاف کر دینا، خَيْرٌ لَكُمْ، بہت بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، ان کنتم تعلمون، اگر ہو تم جانتے۔ اب یہاں سے ایک دوسرا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، قرض۔ اگر تم قرض دینے والے ہو، کسی کو قرض دیا ہے اگر تم نے، تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تم نے کسی کو قرض دیا ہے، مقروض کو تنگ دست ہے، تو اس کی آسودہ حالی تک مہلت دینا ہے۔ اگر اس کے اب اور بھی مال ہی ہے تو تمہارے لیے چھوڑ دینا بھی بہتر ہے، تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر اگر تم اس کو چھوڑ رہے ہو۔ تو یہاں پر سود کے بعد اب یہاں پر بات آ رہی ہے کہ اس کی بات آ رہی ہے کہ قرض میں مہلت کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ کسی نے آپ سے کہا کہ اب میں 1 تاریخ تک آپ کے پیسے لوٹا دوں گا، کسی نے آپ سے پیسے ادھار لیے، آپ سے کسی نے 1000 روپے لیے یا 5000 روپے لیے، اس نے کہا کہ بھائی میں آپ کو 1 تاریخ تک لوٹا دوں گا، اور وہ نہیں لوٹا پایا، تو ان کے لیے کیا فرمایا جا رہا ہے کہ تم کیا کرو، ان کو آسانی دو، یا پھر اگر نہیں دے سکتے، وہ دیکھ رہے کہ آپ ان کے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہے، تو تمہارا قرض کو معاف کر دینا بہت بہتر ہے تمہارے لیے۔ اگر تم جانتے ہو اس بات کی، اس کی اہمیت کو اگر تم جانتے ہو، تو یہ اس کو معاف کر دینا تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی کہ جس شخص کے ذمہ کسی کا قرض ہے، مقروض کی ادائیگی میں دیر ہو رہی ہے، تو قرض چاہے اب یہ کہ اس کی نیکی میں بھی یہ بات آتی ہے کہ جو شخص تنگ دست کو مہلت دے یا معاف کر دے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے اپنے سائے میں جگہ دے گا،
اور اگر وہ مخروص تنگ دست ہو اور قرض زیادہ ہو اور اسلامی عدالت قرض یا قرض خواہوں سے مہلت دلوانے یا قرض کا کچھ حصہ معاف کرانے کے بھی لیے تیار کریں، تو ایسے لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ ان کے لیے نیکی کا وعدہ کرتا ہے اور معافی کا وعدہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پھر معاف کر دے گا۔ اور ایک جگہ یہ بھی آتا ہے اس کی فضیلت میں کہ اگر کوئی انسان کسی کو ادھار دیتا ہے، اب جیسے کہ کوئی شخص نے کسی کو ادھار دیا، 5,000 روپے اس نے ادھار دیا، اب اس نے کہا کہ میں 1 تاریخ تک اس کو لوٹا دوں گا، تو 1 تاریخ تک اس کو 5,000 روپے روز صدقہ کرنے کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اب اس نے 1 تاریخ کو وہ واپس آیا، اس نے کہا کہ نہیں ابھی تو میرے پاس نہیں ہے، اب میں 1 تاریخ کو نہیں دے سکتا، اب مجھے تھوڑی سی اور مہلت دے دو، تو اب اس نے پھر اس کو اور مہلت دے دی۔ اب اس نے جو مہلت دی اس کو، تو اب اس میں کیا ہے، اس کے صدقے کا اجر اس کو بڑھتا جائے گا۔ جیسے اس کو آج 5,000 روپے صدقہ کرنے کا اجر مل رہا تھا، کل اس کو 10,000 صدقہ کرنے کا اجر ملے گا، تیسرے دن 30,000، ایسے اس کا ڈبل دگنا ہوتا جائے گا۔ جیسے اس نے آج 5,000 صدقہ کیا تھا تو کل اس نے 10,000، یعنی کہ مدت ختم ہونے کے بعد اب کیا ہے، اس کا جو قرض کا اس کے جو صدقات جو ہے اس کو ڈبل ہوتا جائے گا وہاں سے۔ تو یہ اس کا اجر بتایا گیا ہے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو تقاضا کرنے آتے ہیں، اب ان کے پاس پریشانی ہوتی ہے تو ان کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ رہے کہ ان کے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ وہ دے ہی سکتے ہیں، نہ آج دے سکتے ہیں، نہ کل دے سکتے ہیں، نہ 5-10 مہینے کے بعد دے سکتے ہیں، نہ سال بھر کے بعد دے سکتے ہیں۔ تو آپ ایسی جگہ پہ کیا کرنا ہے کہ ان کو معاف کر دے رہے، اگر تم ان کو معاف کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کہ تمہارے لیے بھی پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے یہ کیا ہی انسان کے لیے اچھی بات ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں۔ چھوٹی سی چیز ہے، چھوٹا سا اماؤنٹ ہے، اگر کسی کے لیے ہم معاف کر دیتے ہیں تو اللہ کی معافی کے ہم حقدار بن جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اگر کسی نے معاف کر دیا تو پھر کیا ہے کہ آسانی سے پھر اللہ تعالیٰ اس کو آسانی دو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو آسانی دو، جتنا ہو سکے اس کو آسانی دو، کہ بھئی ٹھیک ہے تم کو جیسے سہولت ہے تم دے دو، اگر نہیں دے سکتے تو پھر معاف کر دو، آخری میں تو معاف ہی کر دو پھر اگر بہت زیادہ ضرورت مند ہے۔ اب اس کے لیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ سامنے والا یہ آج کل پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو ٹھیک ہے معاف ہی کر دے رہے تو ہر بار لیتے ہی جاؤ۔ آج کل لوگوں نے بھی اس کا ایک وہ بنا لیا کہ ایک عادت بھی، ایک بیماری بھی کسی کسی کو ہوتی ہے کہ وہ اکثر کیا کرتے ہیں، قرض لینے کی عادت ڈال دیتے ہیں۔ ہے سب چیز لیکن اس کے باوجود بھی قرض لیا جا رہا ہے، بینکوں سے قرض لیا جا رہا ہے، بینکوں سے لون اٹھایا جا رہا ہے، ایک گاڑی ہے اب 2 گاڑی لینا ہے، 2 ویلر ہے تو اب کار لینا ہے، ایک چھوٹا سا گھر ہے تو اب بنگلہ بنانا ہے، اس کے لیے بینک سے بھی قرضہ لے رہے ہیں، لوگوں سے بھی قرضہ لے رہے ہیں۔ تو یہ لوگوں کو پھر وہ نہیں بات آتی کہ ان کو پھر معاف کرو یا ان کو پھر مہلت دو۔ ایسے لوگ تو صرف اپنی دولت کو بڑھانے کے لیے، اپنے اسٹیٹس کو بڑھانے کے لیے صرف قرضہ لے رہے، تو وہ الگ بات ہے، تو وہ لوگ پھر اس لسٹ میں نہیں آئیں گے۔ ہاں کوئی بہت زیادہ مجبور ہو گیا، کسی کے پاس کوئی بیماری آ گئی، کوئی انجیکشنز کے پیسے نہیں ہیں، تو وہ انسان ایسی گھر میں کوئی پریشانی ہے، کھانا نہیں ہے، پینا نہیں ہے، بچوں کی فیس کے پیسے نہیں ہیں، ایسے اگر کوئی ضرورت مند ہے تو پھر ان کی بات الگ ہے، تو ان کو ایک تو مہلت بھی دی جائے گی اور ان کو پھر معاف بھی کر دیا جا سکتا ہے۔ اگر ان دینے والے کے پاس اتنا ہے کہ وہ اگر واپس نہ بھی لے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو وہ پھر معافی کر دے۔ لیکن اس میں بھی یہ ہے کہ لوگوں کو بھی آج کل یہ ہونا چاہیے کہ ان نیسیسری کے قرضے نہ مانگتے پھرے۔ آج کل لوگوں کو یہ ہو گیا کہ ان نیسیسری قرضے مانگتے رہتے ہیں، یعنی کہ عادت ہو جاتی ہے بھی تو اور لینا بھی ہے تو پھر واپس بھی نہیں کرنا ہے، تو ایسے لوگوں سے پھر بچنا ہی بہتر ہے پھر۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور تم ڈر جاؤ اس دن سے، پھر تقوی کی بات ہو رہی، بار بار تقوی کی بات ہمیں بتائی جا رہی ہے تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ اگر ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے گا تو بہت سارے گناہوں سے ہم بچ جائیں گے، بہت ساری نیکیوں کی طرف ہم خود بخود آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہاں پر بھی پھر سے وہی بات آ گئی وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ، اور ڈر جاؤ اس دن سے جب تم لوٹائے جاؤ گے، فیہ اس میں، یعنی کہ کس میں، قیامت کے دن کی طرف، اللہ اللہ کی طرف، ثم توفا، پھر وہ تم کو پورا دے گا، کل نفس، ہر نفس کو، ما کسبت، جو کچھ اس نے کمایا، وہم لا یظلمون، اور نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ ہم نے سورہ بقرہ میں بار بار سورہ بقرہ میں ہمیں زیادہ تر تقوی کی بات بتائی گئی، تقوی ہمارے اندر شامل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس میں بہت سارے احکامات، بہت ساری آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقوی تقوی تقوی، تاکہ ہمارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ دیکھیے کہ جب ہم تقوی کی بات پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اللہ ہمارے دل میں بھی تقوی پیدا ہو جائے، ہم بھی تقوی والے ہو جائیں، اللہ ہمیں بھی تقوی عطا کر، اللہم آتی نفسی تقواہا،
دعا بھی کیا کریں ہمیشہ، جب تقوی کی بات آئے نا تو اللہ سے دعا ضرور کیا کریں، اللہم آتی نفسی تقواہا، کہ اللہ میرے اندر بھی تقوی پیدا کر۔ تو یہاں پر بھی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ، جو کوئی غلط کام کر رہے ہیں، جو سودی کاروبار کر رہے ہیں، یا جو کوئی غلط طریقوں سے مال کسی کا ہڑپ کر جا رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے تم کو اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے تم، پھر وہاں ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ یہاں تو انسان سوچتا ہے کہ چلو مجھے کون دیکھ رہا ہے، میں یہ کام کر لوں، یہ غلط کام کر لوں، غلط طریقے سے پیسہ کما لوں۔ کئی لوگ ایسے ہمارے آس پاس ہیں جو غلط طریقوں سے پیسہ کماتے ہیں، سود کے کاروبار کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے گھروں میں کوئی سکون نہیں ہے، ہر وقت وہ ٹینشنز میں ہوتے ہیں، اور ٹینشن کی وجہ سے کئی بیماریاں ان کو لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اور دیکھیے کہ کئی لوگ تھوڑا سا کما رہے، غریب ہیں، لیکن سکون ہے، بچوں کی طرف سے سکون ہے، بچوں کی اچھے گھروں میں شادیاں ہو گئی، بچے بھی خوش ہیں، تھوڑے سے پیسے ہیں لیکن خوشیاں بہت ہیں، سکون ہے، اطمینان ہے، نہ کوئی بڑی بڑی بیماریاں۔ آج دیکھیے کہ جتنے امیر لوگ ہیں، جتنے اسٹیٹس والے لوگ ہیں، جتنا 2 نمبر کا پیسہ کما رہے ہیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کو بڑی بڑی بیماریاں ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ ہمیں الرٹ کر رہا ہے، ڈر جاؤ اس دن سے۔ اگر انسان ڈر جائے، یا قیامت کے دن کے، یا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے رہنے سے اگر ڈر جائے، تو انسان خود بخود گناہوں سے بچ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ڈر جاؤ اس دن سے جب تم اللہ کے حضور لوٹائے جاؤ گے۔ ہر وقت اپنے آپ کو یہ ہمیشہ امیجن کیا کریں کہ آج میں اگر اللہ کے سامنے کھڑی ہوں تو میں کیا کیا چیزوں کے مجھے جواب دینے پڑیں گے، کیسے میں جواب دوں گی، کیا سوال ہوگا اللہ تعالیٰ کا، کون سی چیزوں کے بارے میں۔ انسان کیا کرتا ہے، اپنے بچوں کی خاطر حق نہیں دیکھتا، ناحق نہیں دیکھتا، باطل نہیں دیکھتا، بس کسی طریقے سے لا کر تو بیچارہ آدمی ہے کہ اپنے بچوں کی خواہشیں پوری کر رہا ہے۔ ان کو بڑے بڑے اسکولز میں پڑھانا ہے، ان کو بڑی بڑی یونیورسٹیز میں پڑھانا ہے، اب اس میں سود ہو جو ہو، بچوں کے لیے پیسے جمع کرتے ہیں نا، یا فکس ڈپازٹ کرتے ہیں تاکہ بچوں کو، آج کل تو فیسیں ایسی ہیں انجینئرنگ کی اور میڈیکل کی، اگر ہم دیکھیں تو 50-50 لاکھ، 80-80 لاکھ کی بات ہی ہو رہی ہے، تو ہزار کی تو بات ہی نہیں ہے۔ تو ایک عام انسان کہاں سے لائے اتنا پیسہ؟ جاتے ہیں پھر بینک سے لون لیتے ہیں، فکس ڈپازٹ کرتے ہیں، اتنے ایسے ایسے غلط طریقوں سے پھر پیسہ لے کر ان کو پڑھایا جا رہا ہے، لکھایا جا رہا ہے، ان کی شادیاں کی جا رہی، ایون شادیوں پہ بھی بینک سے لون لیا جاتا ہے، کہ جبکہ شادی آسان طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، سادے طریقے سے اگر پیسے نہیں ہیں تو اس طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اسٹیٹس سارے لوگوں میں رہنا ہے، اپنے آپ کو بتانا ہے، تو پھر کیسے؟ اس کے لیے بھی پھر وہ بڑا اس کو بتایا جاتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم کو لانا ہے قرض، کسی کو عادت پڑ گئی تو اب وہ لا کر تو کیسے نہ کیسے کر کے پورے کرتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کو الرٹ کیا جا رہا ہے ایسے لوگوں کو کہ تم ڈر جاؤ اس دن سے، کہ جب اللہ کے حضور تم پیش کیے جاؤ گے تو کون کون سی چیزوں کے جواب دو گے۔ یہاں پر ایک بیچارہ جو گھر کا سربراہ ہوتا ہے، وہ لا رہا ہے، کدھر سے بھی پیسے دے رہا ہے اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کی، اپنی بیوی کے خواہشات پورے کر رہا ہے، برانڈز کے نیچے کپڑے نہیں پہنتے، برانڈز کے نیچے چپل نہیں پہنتے، برانڈز کے نیچے پرس نہیں خریدتے، تو اس کے لیے بیچارہ گھر کا جو سربراہ ہے کہیں سے بھی پیسے لا رہا ہے، دے رہا ہے، اور پھر بعد میں تو انجوائے کر رہے ہیں وہ لوگ، اور وہ مرنے کے بعد وہ بھر رہا ہے ان کا، اپنے جواب دے رہا ہے وہ۔ تو انسان الرٹ ہو جائے، واتقوا اللہ، یہاں پر اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اپنے بندوں کو کہ ڈر جاؤ، تم اپنے آپ کو سدھار لو، ابھی ٹائم ہے، ابھی توبہ کر لو، ابھی جب تم لوٹائے جاؤ گے اللہ کے پاس تو پھر وہاں پر ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ پھر نہیں نہیں چلو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ایک بار کیا تھا بس اب نہیں کر رہے ہیں، تو پہلے تو کر لیا اب اور نہیں کریں گے، ایک بار کر لیں گے دوسری بار نہیں کریں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کسبت کلو نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، جتنا اس نے کمایا ہے، کمانے سے کیا مراد ہے؟ نیکی اور گناہ، جس نے گناہ کمایا اس کو اس کا بدلہ تو ملے گا، اس کو تو معاف نہیں کیا جائے گا، وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے کہ وہ کس کو معاف کر دے کس کو نہ کرے۔ کبھی کبھی کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ کو کچھ ان کی نیکیاں ایسی پسند آ جائیں گی کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گا، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جن پر کچھ بھی ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہوں نے جو کیا ہے ان کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ تو یہاں پر انشاءاللہ یہ والی آیت کافی بڑی آیت ہے 282، تو انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے، سوری نیکسٹ ویک دیکھیں گے۔